बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पाक भारत कशीदगी और पाकिस्तान की फतह जश्न तो बनता है। जिस तरह से इस वक्त भारत ने इस मामले को भोंडे तरीके से उछाला और बिला जवाज ये इल्जाम पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पे लगाया और वही समझता था कि शायद पाकिस्तान के अंदरूनी अख्तलाफात को लेकर वो इस वक्त पाकिस्तान पे चढ़ाई कर जाएगा, लेकिन ये उसकी भूल थी। भारत शुरू में जिस तरह से दरअंदाजी करता रहा, उससे पहले तो ये कोशिश की गई कि जनाब भारत पे अमन का पैगाम पहुंचाया जाए और कमजोर भारत जिस तरह से बार बार सफेद झंडे लहराता रहा और उसके बावजूद भी आगे बढ़ता रहा, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मसला उस वक्त हुआ कि जब वो ताकत जिस पे बड़ा घमंड था भारत को, इसराइल उसके पीछे था और इसराइल की टेक्नोलॉजी हो या रूसी टेक्नोलॉजी, भारत ने सभी को नाको चने चबवाने के लिए, उनकी इज्जत को दांव पे लगाने के लिए लगता है कि पाकिस्तान का सहारा लिया हो। ये भी सोचना चाहिए, चाहे वो रूस हो या फिर इस वक्त जो है वो इसराइल, भारत ने उनके साथ क्या किया है। कहीं उनकी टेक्नोलॉजी तो अच्छी हो लेकिन चलाने वाले ही अच्छे ना हो तो क्या ही किया जा सकता है। मुझे फख्र है अपने पाकिस्तानी फौज पे और इस मुल्क को। जिस तरह से कहते हैं ना कि हर चीज में खुदा की मसलहत होती है, तो ये मसलहत थी कि ये सब कुछ होना था और पाकिस्तान को फतह देखनी थी। आज अपने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपना केस ना सिर्फ सफारती महाज पे लड़ा, बल्कि पूरी दुनिया ने इस वक्त देख लिया कि पाकिस्तान की ताकत का मुकाबला इस वक्त कोई भी नहीं कर सकता। भारत में मोदी सरकार जिस तरह से अपना खेल खेलने की कोशिश कर रही थी और खूनी खेल, और जिस तरह से पहले भी भारत सरकार में मोदी के हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं, आज अपने ही फौजियों के खून से रंगे जा रहे हैं। हुआ कुछ यूं जनाब कि मोदी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए और अपनी सियासत को चमकाने के लिए अपनी ही फौज को दांव पे लगाया, और जब मुजरिम और दुश्मन पाक फौज के सामने होगा तो वो बच के कैसे जा सकता है। यहाँ पे एक हमारे शोहदा को भी सलाम जो इस पूरे महाज में साथ रहे और उसके बाद जामे शहादत नोश की। भारत का मकरू चेहरा उस वक्त सामने आया जब उसके मीडिया ने खेल खेला और उसके मीडिया ने जिस किस्म की खबरें चलाई। हम तो ये सोचते हैं कि कभी अगर कॉमेडी देखने का मूड हो तो आप जरूर उन खबरों को फिर से देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे बड़ी कॉमेडी आज तक दुनिया में कोई हुई ना होगी। कल हमने भी कुछ ऐसा किया कि हमें कुछ मिजाज के दिल चाह रहा था तो हमने वो खबरें देखी जिसमें ये खबर आ रही थी जनाब कराची के बंदरगाह को तबाह कर दिया गया और हम यहाँ पे सुकून की बीन बजा रहे थे। कुछ ऐसे ही है जनाब कि भारत के लोगों को गुमराह किया गया। पैगाम सिर्फ यही था कि आगे चल के जिस तरह से मोदी सरकार को ये पता चलेगा, और अब जो मुखालफत आप भी देखेंगे अब शुरू होगी मोदी सरकार के खिलाफ, तो आपको पता चलेगा कि इस दफा तो मोदी को मुश्तरका हुकूमत बनानी पड़ी, अगली दफा तो वो हुकूमत भी उसके हाथ से जाते हुए नजर आती है। यहाँ पे इसे समझने की जरूरत है कि कश्मीर का मसला भी अब हल होना चाहिए। अमरीकी सदर जिस तरह से बात की उन्होंने, और अमरीकी सदर ने जिस तरह से मसले के हल की तरफ ये कहा कि हमने ये मसला हल करवाया, तो हम तो ये कहेंगे जनाब अमरीका को कि उन्होंने जो मसला हल करवाया वो तो किया होगा, लेकिन पीछे हकाइक ये हैं कि पाकिस्तान की सरजमी खुद अमरीका के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। हम और कुछ नहीं कहते, सिर्फ हम नाज़रीन को ये कहेंगे कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर आप मजीद अपडेट रहना चाहते हैं तो कुछ ना करें, सिर्फ अपने छोटे से मोबाइल फोन को उठाइए और जरा पाकिस्तान का जोग्राफिया देखिए और ये भी देखिए कि आसपास कौन कौन सा पानी है और कहां कहां से गुजर के पाकिस्तान में आता है, और ये भी देखिए कि भारत में जो आबी रास्ता है वो कैसे आता है। आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि आलमी ताकतों के मफादात इस जोग्राफियाई वहदत रखने वाले मुल्क पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आलमी ताकतें जो ये कहती हैं कि हमने अमन की बीन बजाई और हमारी वजह से हुआ, ऐसा नहीं है, बल्कि हुआ कुछ यूं है कि जनाब यहाँ पे पाकिस्तानी फौज मजीद वहां पे मुल्क में, उनके मुल्क में भारत में तबाही मचा सकती थी, लेकिन इस वक्त महदूद हो गई। और ये इसलिए भी हुआ कि भारत ने खुद ही अमरीका से कहा कि जनाब ये मामले को किसी तरह से अब रफा दफा किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक है और आज प्रोग्राम में इसी मौजू पे बात होगी। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच।
سر یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اور پورے جنگی تناظر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اہم سوال جو سب لوگ بات کر رہے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن خاص طور پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ امن کا انہوں نے سارا انتظام کیا، ان کی وجہ سے ہوا، یا پاکستان کی جغرافیائی وحدت اس کو امریکہ کو بھی اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ اس خطے میں امن قائم رہنا چاہیے؟ جی، بات یہ ہے کہ ہمارا تو کافی ہندوستان کے ساتھ ٹینشن رہتی ہے، اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ امریکنوں کی نالج میں بھی ہے، اور انہوں نے آج تک ہم کو کھل کر اس پر ساتھ سیکورٹی کونسل میں نہ ویٹو پاور کا بھی استعمال کی، نہ کوئی ہم کو بہت آؤٹ رائٹ مدد کی، تھوڑی بہت مدد ضرور کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو 1962 میں چائنا انڈیا کی جب لڑائی ہوئی تھی تو اس وقت کینیڈی نے خط لکھا تھا ایوب خان کو کہ برائے مہربانی اس وقت آپ ان کی پیٹھ میں خنجر نہ گھونپیے گا پیچھے سے، اور ہم آپ کا مسئلہ کشمیر کا حل کرائیں گے۔ تو وعدے تو بہت کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم آپ کے سالس بنتے ہیں، لیکن کرتے کچھ نہیں بعد میں، ہندوستان بھی نہیں مانتا۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو سلسلہ تھا ہندوستان گیا ہے ان کے پاس جب اس کا بہت نقصان ہوا ہے، آسکنگ فار سیز فائر، تو یہ تو ان کے لوگوں نے کنفرم بھی کر دیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا نقصان بھی ہو رہا ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ اگر بات آگے بڑھی تو یہ کوئی دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں، ایسے ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں جس میں کہا اپنا ٹرمپ نے کہ ملین آف لوگ جو ہیں ان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انہوں نے ہی مطلب کہ یہ سیز پر کرایا ہے، وہ اس کے گارنٹر ہے ایک قسم کے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کافی چیزیں دیکھی اپنے کریئر میں بھی، یہ بھارت نے یہ جو بیوقوفی کی ہے کیا اس کی کیا وجوہات لگتی ہیں؟ کیا اس کو لگتا تھا کہ وہ واقعی خواب دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کو کوئی نقصان اس طرح سے پہنچا سکے گا؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو آس پاس کے جتنے ملک ہیں وہ اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور اس کو بڑا سمجھیں، اس خطے کا چودھری۔ اور امریکہ اور باقی لوگ بھی اس کی پیٹھ ٹھوکتے رہتے ہیں کہ آپ اس علاقے کے مانیٹر بنے، آپ ہی بڑے ہیں۔ تو انہوں نے جس طرح سکم کو، بھوٹان کو، نیپال کو، بنگلہ دیش کو، اور جن کو اس نے اس طریقے سے جو ہے وہ سب کو اس نے اس لائن میں کھڑا کیا، پاکستان کو بھی اس لائن میں کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان ایک بہت مضبوط ملک ہے، اس کی مضبوط فوج ہے، اور ہم ان کو اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ اور ابھی اس وقت یہ چھوٹے ملکوں کی بڑی ہمت بڑھی ہوگی کہ پاکستان نے ان کے ساتھ بہت زبردست مقابلہ کر کے ان کو نیچے دکھایا ہے، اور پاکستان کی عزت تمام دنیا میں اس بات سے بڑھ جائے گی، پریسٹیج بڑھ جائے گی۔ ڈپلومیٹکلی بھی ہم نے بہت اس معاملے میں ہمارا جو ہے بہت لوگ پاکستان کی طرف ہیں۔ اس وقت ہندوستان کا سمجھتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور اننیسیسری تھا پاکستان سے جنگ چھیڑنا، تو اس سے پاکستان کے حق میں گئی ہے بات آن آل فورمز۔ سر، یہ ترکیہ نے جس طرح سے اپنا رول پلے کیا، خاص طور پہ ہم اس کے حوالے سے بات کریں تو کیا کہیں گے آپ؟ کس نے رول پلے کیا؟ سر، ترکیہ کی اگر بات کریں تو ترکی نے جس طرح سے کردار ادا کیا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، سب سے زیادہ کردار مضبوط ترین چائنا نے کیا، اور بہت کلیئر ٹرمز پہ کیا۔ اس نے کہا پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہمارا آئرن کلیڈ برادر ہے، اور پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یا ساورینٹی کے اوپر ہم بالکل جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اٹ از اے ویری 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 اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ بائی چائنا، اور چائنا کے ساتھ ہماری ڈیفینس میں بہت انڈرسٹینڈنگ کولیبوریشن ہے۔ اس کے بعد ترکی ہمارا برادر ملک ہے، اور ہر وقت پاکستان کا بھلا چاہتا ہے، پاکستان کے ساتھ بہت سے فورم کے اوپر وہ کوآپریشن کرتا ہے۔ اس موقع بھی پاکستان کے ساتھ تھا۔ ترک بھائی ہمیشہ پاکستانیوں کا خیال کرتے ہیں۔ سر، اس وقت جو بات کی جا رہی ہے کہ چائنا کی ٹیکنالوجی اور روسی ساختہ جو
جہاز مار گرائے اور تمام چیزیں، اس پر اسرائیلی ڈرون مار گرائے، یہ ٹیکنالوجی کی جنگ پہ آگے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اصل تو جو وار ہے وہ اکانومی میں ہی جو ملک آگے ہوگا وہی آگے جائے گا. اس وقت پھر جو چائنا کے ہتھیاروں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال ہوگی اس حوالے سے؟ دیکھیے، چائنا ٹیکنالوجی میں تھرو ویری گڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ویری لارج پول آف سائنٹسٹ، وہ ہر فیلڈ کے اندر انوویشن دکھا رہا ہے، اپنا کاریں بنانے میں، سیٹلائٹ بھیجنے میں اوپر اپنا اسپیس کے اندر، اور یہ 5G 6G 7G کی طرف جا رہا ہے. تو امریکہ کو اس نے کافی حد تک ٹیکنالوجی میں جو ہے ان کے برابر پہنچ گیا اگر آگے نہیں نکلا. فائنانشلی بھی بہت تیزی کے ساتھ اوپر آ رہا ہے، اور لوگوں کا خیال ہے کہ 1-2 سال میں وہ امریکہ کو GDP میں پیچھے چھوڑ جائے گا. تو ہر لحاظ سے وہ بہت مضبوط ملک ہے اور بہت اس کی مضبوط پالیسیز ہیں. اور ابھی آپ کو پتہ ہے ٹیرف کی جو وار چھڑی تھی، بہت جلدی ٹرمپ صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم چائنا کے ساتھ مذاکرات کر کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ چائنا کو آسانی سے ہلا نہیں سکتے وہ، اور چائنا کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. سر پھر تو یوں لگتا ہے کہ اگر یہ سیز فائر نہ ہوتا تو مزید جو ہے وہ روس کی ٹیکنالوجی پہ بھی یہ تمام چیزوں پہ سوال اٹھنا تھا، اسرائیل جو پیچھے کھڑا ہوا تھا. سر ایک چیز سمجھ سے باہر ہے کہ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، وہاں کے لوگ، وہاں کی چیزیں، وہاں کے حکومت، یہ تمام کس بیس پہ یہ لڑ رہے تھے؟ کیا اسرائیل کی اتنی بڑی سپورٹ ان کے ساتھ حاصل تھی کہ جناب ہم آپ کے بیک پہ کھڑے ہوئے، آپ جائیں حملہ کریں؟ دیکھیں، اسرائیل نے نہ بھی کہا ہو، ہندوستان اپنے آپ کو بہت بڑا ملک سمجھتا اور ہے بھی. GDP میں بہت آگے ہے، نمبر آف جو اسکواڈرنز ہیں ایئر فورس کے بہت آگے ہے، نیول فلیٹ ان کا بہت بڑا ہے، ان کی فوج بہت ہم سے بڑی ہے. تو ہر قسم کے ہتھیاروں نے دنیا سے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن ایک جذبہ بھی ہوتا ہے، ایک ٹریننگ بھی ہوتی ہے. ایک ہماری آرمی جو ہے وہ بیٹل ہارڈنڈ ہو چکی ہے، یہ جو تمام آپریشنز کرتی رہتی ہے اگینسٹ ٹیررسٹ. تو ہمارے لوگ گولی کھانا اور جان دینا جانتے ہیں، اور پروفیشن پر بہت محنت کرتے ہیں، اور اپنا سکہ وہ ویسے بھی ٹریننگ کے دوران اور پیس ٹائم میں بھی بٹھاتے ہیں، اور اب انہوں نے لڑائی میں بھی بٹھا دیا ہے. یہ آپ کے سامنے آ گیا. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ انڈیا اور اسرائیل کی بہت زبردست کلوز کوآپریشن ہے، اور ان کو اسرائیل بہت مدد کرتا ہے ٹیکنالوجی میں، ڈرون میں، بہت سی چیزوں میں. اور اسرائیل کی ٹریننگ ٹیمیں مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں اور ان کی بڑی مدد کر رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ان کے اینکر تو یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح اسرائیل نے حماس کو سبق سکھا دیا اور غزہ میں ہم نے جو انہوں نے کام دکھا دیا، ہم بھی یہی حال پاکستان کا کر دیں گے. وہ یہ کہہ رہے تھے. اب ان کے سامنے آ گیا جب ان پر 2-4 میزائل گرے تو. اچھا سر، آپ نے اپنے کریئر میں بلوچستان والے مسائل ہوں یا سندھ کی صورتحال ہو، چیزوں کو اس طرح سے بہتر کیا کہ افہام و تفہیم کے ساتھ چیزیں بہتر ہوں، اور آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ تاریخ میں یاد رکھی جاتی ہے. سر ابھی جو جنگی بنیادوں پہ جو پاکستان کی اسٹریٹجی تھی، یہاں کی قیادت کی، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں پاکستان نے بہت وائزلی بہیو کیا ہے، اور ہندوستان نے پہلے اٹیک کیا ہے، پاکستان نے تحمل سے کام لیا. اس نے دنیا سے اپیل کی کہ اس بات کو آگے نہ بڑھایا جائے. ہندوستان نے فالس فلیگ آپریشن کر کے بہانہ بنا کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہ نہ کرے، آپ ان کو منع کریں، ان کو روکیں، نہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ نپٹیں گے اور سمجھیں گے. تو جب وارننگ دے دی، بتا دیا، انتظار کر لیا، جب دیکھا کہ کوئی ہندوستان جو ہے وہ باز نہیں آ رہا، تو انہوں نے پھر اپنا ایکشن لیا ہے. تو پاکستان کی فوج تو پروفیشنل فوج ہے، اور اس وقت جو ہے پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی اور ملٹریلی سب نے ساتھ مل کر ایک اچھا پلان پیش کیا، اور اچھا ایگزیکیوشن کیا، اور اچھے رزلٹ حاصل کیے ہیں. بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ وقت ہے چھوٹے سے بریک. بریک کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں فرید ابرو صاحب. آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، ایسے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں.
السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ فرید ابرو صاحب کیا کہتے ہیں، اس وقت پاکستان نے نہ صرف جنگ پہ اپنا سر سرخروب کیا، پورے قوم کا سر جو ہے وہ ہماری پاک افواج نے بلند کر دیا ہے، بلکہ سفارتی محاذ پہ بھی اس وقت پاکستان جو ہے وہ جیت کے شادیانے بجا رہا ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی سب سے پہلے میں پاک فوج کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہترین پلاننگ کے ساتھ ان کو منہ توڑ جواب دیا، اور جتنے شور شرابے کے ساتھ وہ آئے تھے اتنی جلدی ان کو واپس جانا پڑا، اور انہوں نے جو ایک نام رکھا تھا اپنا آپریشن کا سندور، تو وہ سندور کو بھی انہوں نے تندور بنا دیا کہ ہمارے باؤنڈری وہ پار نہیں کر پائے اللہ کے حکم سے، اور ہمارے فوجیوں نے ان کو اس کا بھرپور جواب دیا۔ اور میں سردار زاری صاحب کا اور پاکستان کی گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہترین پلاننگ کے ساتھ اس جو مشن تھا اس کو ناکام بنایا، اور انڈیا جو ہے پوری دنیا کے اندر اس وقت رسوائی کر رہا ہے اور لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ کل آپ دیکھیں کہ دا ٹائم آف یو کے کی جو نیوز پیپر ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ کنگ آف اسکائی پاکستان ایئر فورس، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہماری ایئر فورس کے لیے کہ پوری دنیا کے نیوز پیپر میں چینلز کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ہماری آرمی نے ان کو بھرپور جواب دیا، اور اس کے نتیجے کے اندر انہیں اپنے بندوں کو چھوڑ کے بیک ہونا پڑا اور مذاکرات کے اوپر آئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی فوج کی اور پاکستانی گورنمنٹ کی بہت بڑی کامیابی ہے، جس کے سلسلے کے اندر پیپلز پارٹی نے کل بھی ایک ریلی نکالی، سعید غنی صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور یوم تشکر کے طور پہ لوگ ایک دوسرے کو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں، جس کے اندر ہماری فوج کے ساتھ ساتھ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ اور آپ دیکھیں ہم جب گھروں پہ سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جوان جو ہیں راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، جس طرح آج سے 3 دن پہلے پوری رات شیلنگ چلتی رہی، تو ہم لوگ یا جو بھی ہیں سویلین اپنے گھروں پہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو بہادر جوان ہیں وہ بارڈروں پہ پہرا دیتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، اور اپنے خون سے اس ملک کو جو ہے وہ آباد رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام شہیدوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور میں پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اچھا فرید ابرو صاحب یہ بتائیے گا کہ پولیٹیکلی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ابھی انسٹیبلٹی رہی ملک میں، اس وقت تمام لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مفاہمت کا رول ادا کیا ہے؟ اس وقت آپ کی کوئی اسٹریٹجی ہے آگے کہ اسی ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے اندرونی اختلافات کو ختم کیا جائے؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے جمہوری حکومت بنائی ہے، اور سب سے زیادہ جو پیپلز پارٹی کے اندر موقع دیا گیا ہے وہ دیا ہے اقلیتی برادری کو، جیسے منورٹی آپ دیکھ لیں، کرسچن ہو گئے، ہندو ہو گئے، اس وقت ڈپٹی ہمارے جو ہیں اسپیکر وہ اینتھونی صاحب ہیں، ہمارے کئی سینیٹر ہیں، انور لال دین صاحب، اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں ممبران جو ہندو اسپیکنگ ہیں جو ہندو برادری سے تعلق ہے، تو ان کو آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی بڑی سیٹوں پہ ہمیشہ موقع دیا ہے، تاکہ لوگوں کے دل میں یہ نہ ہے کہ پیپلز پارٹی صرف ایک مخصوص لوگوں کو آگے لانا چاہتی ہے۔ اس پارٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہر اس بندے کو آگے فرنٹ فٹ پہ لایا جائے جو کام کرنا چاہتا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اس دفعہ جو 10 ایڈوائزر بنے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ینگ جو بھائی ہیں ان کو موقع دیا گیا ہے جو پہلی بار ایڈوائزر بنے، اور بھرپور آپ دیکھیں گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور مستقبل کے اندر خاص طور پہ ہماری خواہش یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو موقع دیا جائے کہ وہ پرائم منسٹر بنے اور پاکستان کی جو ہے خدمت کریں۔ اس کے لیے میں ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں، بلاول صاحب کو مضبوط کریں، اور بلاول صاحب کو مضبوط کرنے کا مقصد صرف پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد پورے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ وہ ساری جو ہے سیاست جانتے ہیں، بھٹو صاحب کے نواسے ہیں، شہید بی بی کے بیٹے ہیں، زرداری صاحب کے بیٹے ہیں، اور زرداری صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ سیاست کا جادوگر بولا جاتا ہے۔ جب پیپلز پارٹی کا پچھلا ٹرم بھی تھا تو زرداری صاحب نے جو 5 سال گورنمنٹ رن کی تو ہر پارٹی کو ساتھ ملا کے رکھا، اور بھرپور طریقے سے وہ ٹرن پورا ہوا، اور اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ساری پارٹیاں ساتھ مل جل کے پاکستان کی ترقی کے لیے فرید ابرو صاحب ابھی آپ نے بڑی ایک بات جو پازیٹیو کی جو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ خاص طور پہ ہندو کمیونٹی کو بہت سپورٹ ملی ہے، پولیٹیکلی بڑی سپورٹ دی جاتی ہے، سکھ کمیونٹی کو بھی سپورٹ دی جاتی ہے، لیکن خاص طور پہ یہ لفظ جو سندور کا استعمال کیا گیا، اور یہ ظاہر سی بات ہے کسی کے لیے بہت مقدس لفظ ہے، لیکن یہ بھی کیا سازش سمجھتے ہیں آپ کے پاکستانی جو ہندو کمیونٹی ہیں ان کے اندر ایک ہلچل مچائی جائے اور انہیں باغی کرنے کی کوشش کی جائے؟ نہیں، پاکستانی ہماری جو ہندو برادری ہے، آپ کو تو پتا ہے میں ایز اے سوشل ورکر 99 سے کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو ساری چیزیں پتا ہے، تو میں ہمیشہ چرچ بھی جاتا ہوں، مندروں میں بھی جاتا ہوں، اور میرے دوست ہندو بھی ہیں، سردار بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، اور میں اس وقت کینیڈا میں ہوں، تو یہاں بھی جتنی کمیونٹی ہے ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں۔ بات کسی کمیونٹی کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ جنگ ہوتا ہے تو اس میں پھر کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ون ہے، لو اینڈ وار، تو آپ نے اب جنگ کر دی تو پھر وہ چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو، اس پہ تو آپ کو فائٹ کرنی ہے، اور پہل انڈیا نے کی تھی،
اس کا جواب ہماری آرمی نے دیا. اب انہوں نے سندور رکھ دیا, وہ ان کا شوق تھا نام رکھنے کا, لیکن ہمارے جو ہندو برادری ہیں پاکستان کے اندر, وہ آپ دیکھیں پاکستان کی فتح کے اندر وہی مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. خاص طور پہ سکر کے اندر کل ہماری جو ہندو برادری ہے انہوں نے مٹھائیاں وہاں پہ بانٹی کہ پاک فوج بڑی کامیاب ہوئی. اور مسئلہ جو ہے صرف میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کا پرائم منسٹر جو مودی ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا گجرات میں جب چیف منسٹر تھا اس نے مسلم ہندو فسادات کروائے تھے. الحمدللہ مسلمانوں نے تو کبھی فرق نہیں کیا. ہمارے جتنے ہندو بھائی ہیں کراچی میں, سندھ میں, یہاں ہولی بھی ہوتی ہے, سارے تہوار بھی ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت بھی اقلیتی ہمارے جو ہیں ممبر پیپلز پارٹی کے تقریباً 8 ہیں, جس میں آپ دیکھیں بڑی سیٹ یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر انتونی صاحب ہیں, انور لال دین صاحب ہمارے سینیٹر ہیں, 2 جو ہیں ہماری ہندو بہنیں وہ ہماری آزادی ممبر بنی ہوئی ہیں. تو پیپلز پارٹی کے اندر یہاں پہ مشتاق مٹو صاحب کی جو بیٹی ہیں وہ ایم پی ہیں کراچی سے اسمبلی سے. تو ہمارے پاس تو یہ ہے کہ چاہے ہندو سکھ عیسائی ہم سمجھتے ہیں سارے ہمارے بھائی ہیں, اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وہی رویہ کیا ہے جس طرح ایک لوکل مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے, وہی یہاں پہ اقلیتی والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. بہت شکریہ فرید ابرو ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا قصہ اور چیز بتانا ضروری ہے وہی اپنے ہندو کمیونٹی کے بھائیوں کو, کہ وہاں سے بھی جب بھارت سے ہم سے لوگ رابطہ کر رہے تھے اور ہم سے پوچھا جا رہا تھا کہ حالات کیا ہیں, کیونکہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ شاید یہاں پہ پاکستان خدا نخواستہ ختم ہو چکا ہے, تو ہم نے گاڑی چلاتے ہوئے اپنے بھائیوں کو, اپنے بھارت کے لوگوں کو بھی چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا کے بھیجی کہ جہاں پہ کتنا پرامن ماحول ہے اور یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا, نہ ہمارے دلوں میں نفرت ہے. یہاں کی پاکستانی عوام بھی شروع سے ہی میسج دیتی تھی کہ جناب ہمیں امن چاہیے, ہم جنگ نہیں چاہتے. یہاں پہ بھارت سرکار کی مکاری کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب بھی وہاں کے عوام کو. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور کرنل ریٹائر اسد محمود صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں اس پروگرام میں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. کرنل ریٹائر اسد محمود صاحب, جس طرح سے قوم میں ہر کسی کی آواز میں ایک خوشی ہے, آپ کی آواز میں بھی آیا ہے, کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو پاکستان کی فتح ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می ان یور شو. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح انڈیا نے اپنی پریپریشنز کی ہوئی تھیں, جس طریقے سے وہ پاکستان کو چیلنج کر رہا تھا, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99% تو دے ور شور کہ ایوری تھنگ از تھرو, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور 1% کا صرف یہ تھا کہ اچھا جی کس ٹائم فریم کے اندر وہ ایگزیکیوشن کریں گے اور پاکستان پہ ایک لحاظ سے اٹیک کر دیں گے. اور لیکن ہوا سب کچھ ان کی توقع کے برخلاف. وہ آئے, انہوں نے مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ ایک نہتے جو ہمارے شہری ہیں ان کے اوپر, ان کے مختلف جگہوں کے اوپر, مختلف شہروں کے اندر انہوں نے ایک لحاظ سے میزائل فائر کیے, اور ریئلائزنگ دس کہ نہیں اچھا ٹھیک ہے اب ہماری شروعات ہے, پاکستان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آنا اور اس کے بعد ہم چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب پاکستان امیڈیٹلی ایکشن کرے گا تو اس کے بعد ہوگا کیا, کہ وہ اپنا جو سب سے بڑا وار ایسٹ جس کو کنسیڈر کرتے ہیں, رفال جہاز کی میں بات کر رہا ہوں, جس کے صبح شام یہ گن گاتے رہتے تھے, دیکھیں اس کے ساتھ آپ کی ایئر فورس نے ایک لحاظ سے کیا کیا, دی بگیسٹ ڈاگ فائٹ کیا بات کریں. اور اوور آل جو جس طرح آپ نے ان کو بالکل جس کو بلائنڈ ہوتے ہوئے اور گرتے ہوئے دیکھا, رفال کی ہے, S-230 کی بات کریں, MiG-29 کی بات کریں, تو انڈیا کو تو ابھی تک وہ جس کو کہتے ہیں نا شیل شاک کے اندر موجود ہے, ان کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی کہ سب کچھ ایک لحاظ سے ہو کیا گیا ہے. انہوں نے سوچا کیا تھا, اس کا رزلٹ ایک لحاظ سے کیا نکلا. اچھا یہ جو جہاز کا ملبہ دکھا نہیں پا رہے ہیں, یہ سمجھ سے باہر ہے. اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ جہاز مار گرائے ہیں, تو ملبہ کیوں نہیں دکھا رہے یہ لوگ؟ وائی شوڈ دے, وائی بیکاز اس کے اندر تو دیکھیں نا وہ مہابھارت کی ایک لحاظ سے شکست ہے نا, ان کے ہندوتوا کی ایک لحاظ سے شکست ہے, نریندر مودی کی ہے. اور آپ یہ دیکھیں ایون 22 اپریل سے پہلے کی آپ بات کریں, نریندر مودی سعودی عرب کے اندر موجود ہے, وہی کیا بات ہے, مطلب کس طرح کا ان کو ایک لحاظ سے استقبال وہاں پر دیا گیا. اٹ از ناٹ اونلی سعودی عرب کی بات کرتے ہیں, آپ اوور آل پوری دنیا کے اندر چلے جائیں کہ ویر ایور مودی یوز ٹو گو, تو وہ ایسا لگتا تھا کہ 150 کروڑ انسانوں کی منڈی وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں, اور ہر کوئی ان کو للچائے نظروں سے دیکھے گا کہ جی ہم ان کو اپنی کیا پروڈکٹس بیچ سکتے ہیں, اور وہی کچھ ایک لحاظ سے ہوتا تھا. سو دنیا تو کاروبار کرتی ہے, دنیا تو فائدہ اٹھاتی ہے, انڈیا ایک بہت بڑی منڈی تھی, اس طریقے سے سارا سلسلہ چل رہا تھا. اچھا سو مچ سو
ये जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो भी ऐसे टूट के पड़ रहे थे कि लेट ना कहीं हो जाए इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने में। एंड नो व्हाट हैपेंड देन आफ्टरवर्ड, और स्पेशली ये अगर 2 दिन पहले की बात करें और जो कुछ इंडिया के साथ हुआ सैटरडे की अगर हम बात कर रहे हैं, तो नोबडी कुड बिलीव, और स्पेशली इंडियंस की मैं बात करूं, अपने एक भयानक तरीन ख्वाब के अंदर भी नहीं सोचा होगा कि ये कुछ एक ऐसे इनके हो जाएगा। और एक ही टाइम के ऊपर विद इन फ्यू आवर्स मतलब टोटल काया पलट गई, पूरा वॉर सिनेरियो चेंज हो गया, बैटल का सिलसिला तब्दील हो गया, और पूरी दुनिया को कुछ समझ से मतलब पूरी दुनिया शशदर थी कि ये हो क्या गया है, ये इंडिया के साथ ये सब कुछ हो गया है। इंडिया के रफाल जहाजों की बात करें, उनके S-400 सिस्टम की बात करें, इजराइल के जो ड्रोन्स हैं उनकी आप बात करें, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को ले लें, उनके एयर बेसिस को ले लें, मतलब आप इमेजिन करें आप किसी सिविलियन टारगेट के ऊपर नहीं गए, आप प्योरली मिलिट्री एंड एयर फोर्स के टारगेट के ऊपर गए, एंड व्हाट हैव यू अचीव्ड कि उनको अभी मैं यहाँ पे तो एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि जब हमने खुद तमाम जहाज़ों को मेरा भी विजिट करने का मुझे मौका मिला, बलूचिस्तान साइड पे मैंने देखा, वहाँ पे जो हमारे हमारे जो फौजी हैं, फौजी भाई, उनको इतनी ट्रेनिंग है कि नीचे से किस तरह से जहाज़ को लेके जाना है और पहाड़ों में से किस तरह से लेके जाना है। आप समझते हैं कि क्या इंडिया की एयरफोर्स को भी इतना ही तजर्बा है जितना पाकिस्तान के पायलट्स को है इस हवाले से? देखिए, अब 2 चीजें होगी, एक तो वार मशीन होगी, आप एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, इसके बाद एयरक्राफ्ट के जो पीछे बैठे उनकी बात करते हैं, अच्छा फिर आप जज्बे की बात करते हैं, कमिटमेंट की बात करते हैं, आप फील करते हैं कि जी ये किसी मतलब एक ऐसी चीज उनके पीछे है, सच्चाई है कि जिसके लिए वो जा रहे हैं। नो, इट वाज नॉट देयर ऑन इंडियन साइड में, आपसे बताऊं वो मेंटली कन्विंस नहीं थे, यहाँ तो हालात ही बड़े मुख्तलिफ थे। एक तो ये सारा सिलसिला है, दूसरा अगर आप देखें ना, पिछले 25 सालों से जो दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत हुई है पाकिस्तान के ऊपर, उस पर तो एक लिहाज से इंडिया का सारे का सारा हाथ है। ये चीज भी इट वाज देयर एट द बैक ऑफ द माइंड ऑफ आवर सोल्जर्स, ऑफिसर्स एंड इवन एयरफोर्स के जो हमारे पायलट्स थे और नेवी के जो लोग हैं। जब ये सारी चीजें होती हैं, कमिटमेंट होती है, वतन से मोहब्बत होती है, फिर नेचुरली आपके पास जो मशीनरी भी है, कोई ऐसा नहीं था कि कोई नॉर्मल जहाज थे, दे वर रियली स्टेट ऑफ द आर्ट। JF-70 थंडर को पूरी दुनिया जानती है, J-10C को पूरी दुनिया एक लिहाज से जानती है। हाँ, J-10C का जिसको आप कह सकते हैं कि शायद वार के अंदर उसका वो एक्सपीरियंस नहीं था, वो भी एक लिहाज से हो गया, टेस्ट होना था। सो मैं ये आपसे कहूंगा कि हमारे जो पायलट्स हैं, जो हमारी एयरफोर्स है, उसकी चाहे वो फनी महारत की बात करते हैं, आप उसकी प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, आप उनकी एक डेडिकेशन की आप बात करते हैं, आई से नो मैच टू देम। और फिर जिस तरीके से वो गए हैं और अपनी वसीयतों के ऊपर सिग्नेचर करके, आई से ये ऐसा नहीं है कोई आम सा कोई किस्सा हो, ये इस तरीके से हो, मतलब सोचने की बात है ये बिल्कुल। आप चूंकि आपका भी करियर पूरा इस पे गुजरा है, उनके चेहरों की मुस्कुराहट और इतना सुकून, इवन बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि जिसमें वो एक दूसरे से मजाक भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जंग का माहौल है, क्योंकि इन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि उनकी जान अगर वतन पे कुर्बान हो जाएगी तो आगे क्या है सिलसिला। कतन किसी के चेहरे पे एक शिकन नहीं नजर आ रही है। आई एग्री विद यू, और बिल्कुल ये वो कमिटमेंट है, ये वो अपने लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं, आपके पायलट्स, आपकी आर्मी, आपकी नेवी, और ये उनके वतन से अपनी मोहब्बत है कि वो पाकिस्तान को सब चीजों से आगे रखते हैं, अपने आप से आगे रखते हैं, इवन फॉर दैट मैटर ये अपनी फैमिली से भी पाकिस्तान को आगे रखते हैं। ये है वो आपके आर्म फोर्सेस जो कि पाकिस्तान के साथ एक तरह से जुड़ी हुई हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जज्बा, ये कमिटमेंट, ये अटैचमेंट, ये दूसरी तरफ आपको अक्रॉस द बॉर्डर आपको नजर नहीं आएगी, ये पाकिस्तान के अंदर नजर आएगी। एंड दैट इज द रीजन द वे आपने अपने जो एसेट्स थे, आप जिस तरीके से उनको इस्तेमाल किया इंडिया के खिलाफ, नोबडी कुड बिलीव। यानी आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के अखबारात को ले लें, टीवी को ले लें, उनके एनालिस्ट को एक लिहाज से ले लें, हर शख्स जिसको कहता है वो परेशानी के आलम है कि ये कैसे हो गया। अभी कह सकते हैं कि एयरफोर्स जो पाकिस्तान की है, इट कांट बी चैलेंज्ड, दे आर द वन हु आर द किंग्स इन द स्काई वाली बात करते हैं। नो, व्हाई इट इज सो?
اس کے پیچھے وہ ساری ہے، وہ حکمت عملی کی بات کرتے ہیں، وہ ان کی ٹریننگ کی بات کریں، وہ ان کی پروفیشنلزم کی بات کریں، اور پھر جس طرح بھی آج کل لیٹسٹ کیونکہ وار اب چل رہی ہے، اس میں جامنگ کا بات آتا ہے، اس کے اندر مطلب مختلف طرح کے اور یہ جو لیٹسٹ گیجٹری جو چل رہی ہیں جو دشمن کے سسٹم کو جام کرتی ہیں، ان کے جہازوں کو جام کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ ایک لحاظ سے آپ نے کی اور ہر کمبینیشن کے ساتھ، تو آپ نے پھر یہ رفال جہاز کو، یہ باقی لوگوں کو اس طریقے سے یہ باقی چیزوں کو گھیرا آپ نے۔ مجھے آخر میں ایک اور بات بتائیے گا اور اس کو مختصر رکھیں گے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کھل کے اسرائیل کا جو بغض ہے پاکستان کے خلاف، کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کھل کے غزہ کے عوام کے ساتھ ہے، ان کے مسلمانوں کے ساتھ پوری قوم جو ہے وہ یکجا ہے اور اسرائیل کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل نے چھپ کے وار کرنے کی کوشش کی اور وہ چاہتا تھا کہ اس طرح سے پاکستان کی زبان شاید بند ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسرائیل کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا ایک خونی ترین ایک ملک ہے، ان کے پاس ہیومینٹی گزر کے نہیں گئی ہے۔ آپ جو کچھ انہوں نے کیا وہاں پر مڈل ایسٹ کے اندر انہوں نے حلیہ بدل دیا، وائی بیکاز ان کی پیچھے بھی سرٹی آپ امریکہ کو دیکھتے ہیں، جو کچھ انہوں نے غزہ میں کیا وہ بھی ساری دنیا کو پتا ہے، بٹ انہوں نے جہاز جس طرح کے بھیجے ہیں، ڈرونز کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ ڈرونز بھی وہ تھے کہ جن کو اس سے پہلے تو کبھی شوٹ ہی نہیں کیا گیا تھا، they were not traceable۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کا سسٹم، آپ کا جامنگ سسٹم، سائبر وارفیئر جس طریقے سے آپ نے لڑی ہے اور اس کو کمبائنڈ کیا، یعنی کہ ایئر فورس کا جو سسٹم ہے، پھر آرمی کا جو سگنل سسٹم ہے، ان دونوں کا آپس میں کمبینیشن، اور پھر جس طرح انہوں نے استعمال کیا، تو جب ڈرون پاکستان میں انٹر ہوتے تھے تو they were actually unable to do anything that way۔ تو آپ صرف یہ دیکھیں، اور اسرائیل سرٹنلی، اسرائیل انڈیا اسرائیل، اس دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ وہ ایک ہی طرح کی چیز نظر آئی آپ کو انڈیا کے اندر جب وہ پہلے انہوں نے ایک لحاظ سے میزائل فائر کیے، اور وہی کچھ کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اندر ایک لحاظ سے کرتا ہے، ہمارے جو سول نہتے لوگ تھے، شہری تھے، ان کے اوپر ایک لحاظ سے گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی اسرائیل تو مکمل طور پہ نہ صرف یہ کہ رجسٹر ہو چکا ہے، نہ ایوری بڈی نوز کہ جی وہاں پہ اسرائیل کے لوگ موجود ہیں انڈیا کے اندر، یہ ساری کی ساری چیزوں کو ایک لحاظ سے آپریٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں اسرائیل سے بڑی ذمہ نہیں ہے، اسرائیل از ویری مچ پارٹ آف اٹ، اور اسرائیل اس کے اندر موجود ہے، اور جو شکست ایکچولی انڈیا کو ہوئی ہے جس طریقے سے، اور پھر جس طرح آپ نے اپنے ویپنز کو، میزائل سسٹم کو ایک لحاظ سے استعمال کیا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اب آپ نے ہر چیز کو، جو کچھ ایسٹس کو، تھوڑے ایسٹس سے جو آپ نے استعمال کی، جس طرح ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا، تو اس کے اندر ہی ساری چیزیں کلیئر ہو گئی۔ ابھی تو بلک آپ کے پاس موجود ہے، بلک ایسٹس آپ کے پاس موجود ہیں، اینڈ یو انڈرسٹینڈ کہ ان کو ایک لحاظ سے کس طریقے سے لانچ کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں جو ہے نا اب انڈیا اسرائیل دونوں پہ ایک لحاظ سے کلیئر ہو گئی ہیں۔ بہت شکریہ کرنل اسد محمود، آپ ہمارے ساتھ تھے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، فرید ابرو بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے آئی قوم کو متحد دیکھنے کے لیے ضروری بھی تھا کہ اس طرح کی میسج لوگوں کو پہنچایا جائے، پوری دنیا کو پہنچایا جائے کہ جناب پاکستان کسی سے کم نہیں ہے۔ اور امپورٹنٹ چیز جو کھل کے اسرائیل کا بغض سامنے آیا، جو پاکستان کے ہر بچہ جوان بوڑھا غزہ کے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، ان کی ماؤں کے لیے رو رہا ہے، آواز اٹھا رہا ہے، تو شاید یہ بات اسرائیل کو ہضم نہیں ہوئی۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ بھارت کا ساتھ دے کے وہ پاکستان کو چپ کروا لے گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ شاید اب دنیا کا کو اس بات پہ بھروسہ ہو چکا ہے کہ اگر یہ اسلامی ممالک چاہیں تو اسرائیل کا منہ بند کروا سکتے ہیں، اسرائیل کو کونے پہ لگا سکتے ہیں اور غزہ کے مسلمانوں کا بھی ساتھ دے سکتے ہیں۔ اب ڈرنا چاہیے اسرائیل کو کہ اب اپنا ظلم بند کر دے غزہ کے مسلمانوں کے خلاف، ورنہ اس کا بھی وہی حال ہوگا، اور وہی جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے پاکستان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ جناب کسی طرح سے سیز فائر کرو، کسی طرح سے ہمیں بچاؤ، ورنہ اس کی ابھی جو ٹیکنالوجی کی کلئی کھلی ہے وہ دنیا کے سامنے اس کی ہنسی اڑانے کے لیے کافی ہے۔ بھارت کو بھی اب سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان کو کوئی نہیں توڑ سکتا، میرا یہ ملک جس پہ خدا کا سایہ ہے قائم و دائم رہے۔ پاکستان پائندہ باد۔